उसे कशमाला से कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं थी और वो वाक़ई 2 दिन गुज़रने के बाद कशमाला ने उसका जीना हराम कर दिया था। वो शमशेर जतोई और फ़िरोज़ जतोई के सामने रुशाने को कुछ भी नहीं कहती। शायद इन दोनों को तो इल्म भी नहीं था कि वो उसे किस तरह कमरे में रखा गया है। इन दोनों की गैर मौजूदगी में कशमाला उसे मुलाज़मा के साथ घर का सारा काम करने को कहती। दोपहर में आराम करते वक़्त अपने हाथ पाँव दबाती, वक़्त बेवक़्त उसके सामने रुबाब को बुरा भला कहती। आज पूरा 1 हफ़्ता गुज़र गया था उसे हवेली में आए हुए और उसे अपनी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा मुश्किल लगने लगी थी। शानों से उसे मालूम हुआ था कि आज उसकी नंद को आना है। इस वजह से वो सारा दिन किचन के कामों में मसरूफ़ रही। जब से वो यहाँ आई थी उसकी ज़री या ज़ाले से बात नहीं हुई थी। शमशेर जतोई फ़िरोज़ जतोई का लचकदार रवैया देखते हुए शायद वो उनके बताए हुए असूल भूल बैठी थी, इसलिए अपना मोबाइल निकाल कर ज़रीन को कॉल मिलाने लगी। काफ़ी देर तक बेल जाती रही तो उसने ज़ाले के नंबर पर कॉल की। इतने दिनों बाद ज़ाले उसे बात करते हुए उसे वक्त का एहसास नहीं हुआ। जब उसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बजा तब उसने जल्दी से मोबाइल बंद करके तकिए के नीचे रख दिया। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही कशमाला ने उसे मारना शुरू कर दिया। बकौल कशमाला के कमरे में कोई मौजूद था जिससे वो बातें कर रही थी। जब वह कशमाला की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई तब उसने तकिए के नीचे से अपना मोबाइल निकाल कर कशमाला को दिया और उससे माफ़ी मांगने लगी। मगर मोबाइल देकर कशमाला ने शानों से डंडा मंगवाया। मोटे से डंडे को देखकर रुशाने की रूह फना होने लगी। उसके बार बार माफ़ी मांगने के बावजूद घर के तमाम मुलाजमों के सामने कशमाला ने उसे बुरी तरह मारा। शाम में जब आरजू में किए शानों से उसे दोपहर वाला वाक़या मालूम हुआ तो उसे सिर्फ माँ की हरकत पर ही दुख नहीं हुआ बल्कि ज़ैक़म की लापरवाही पर भी गुस्सा आया। वो अफसोस भरी निगाहों से रुशाने को रोता सिसकता हुआ देखकर अपने घर चली गई। वो थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से अपने फ्लैट में आया था। हफ्ता भर हो चला था उसे हवेली से वापस शहर आए हुए। अब की बार हवेली से वापसी पर ज़ैक़म का दिल काफ़ी उदास था क्योंकि शमरोज़ उसके साथ नहीं था। रिमशा और बच्चों को शहर वाले घर में छोड़कर वह खुद अपने फ्लैट में आ गया था। असद और वफा के साथ रिमशा ने भी उसे काफ़ी रोका मगर वह वक्ती तौर पर अपने फ्लैट की शिफ्ट होने का कहकर उन्हें टाल गया था। वो रिमशा, असद और वफा की तरफ से इसलिए भी मुतमईन था क्योंकि रमशा के भाई और भाभी चंद माह के लिए उसी के घर में मौजूद थे। यहाँ अपने फ्लैट में आकर उसने ज़रूरत के सामान के साथ रूम्स के हिसाब से फ़र्नीचर तो ख़रीद लिया था मगर ऑफिस में मसरूफियत के बायस उसे टाइम नहीं मिल रहा था कि सारे फ़र्नीचर को तरीके और सलीके से रख सके। ऑफिस से आने के बाद उसने अभी शूज़ भी नहीं उतारे थे। वो रिलैक्स अंदाज में सोफे पर बैठा हुआ स्मोकिंग करता विशाने के बारे में सोच रहा था। हफ्ते भर से फ़रागत के औकात में अब शायद उसका यही एक काम रह गया था। निकाह के बाद शहर आते वक्त वो रुशाने से मिलकर नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि वह अपने दिल में रुशाने के लिए कोई बात रखे हुए थे या फिर उससे हाँ था। इस तरह यूँ अचानक इन दोनों का निकाह हो जाना मालूम नहीं रुशाने का जहन इस निकाह को कबूल कर चुका था या नहीं। वो रुशाने को थोड़ा टाइम देना चाहता था और ये वक्त वो उससे दूर रह कर दे सकता था। ज़रीन की बात को वो पहले जज्बाती होकर सोच रहा था लेकिन अब वो ज़रीन की बात पर टोटली कन्फ्यूज़ था। अगर वाकई रुशाने तैमूर ख़ान को पसंद करती थी तो वो तैमूर ख़ान से इस तरह खौफज़दा हरगिज़ नहीं होती जिस तरह वह शमरोज़ के घर उस रात ख्वाब में इससे डर गई थी। फिर जिस तरह शमरोज़ जुतई ने तैमूर ख़ान का रवैया रुशाने को अपने साथ ले जाते हुए बताया था, ये सब सोच कर ज़ैक़म का दिमाग उलझ जाता। बहरहाल जो भी था लेकिन अब तो रुशाने उसकी बीवी थी। स्मोकिंग करता हुआ अपनी सोचों में गुम था कि उसका मोबाइल बजने लगा। हाँ आरजू, सुनाओ कैसी हो, सब खैरियत है। आरजू की कॉल रिसीव करता हुआ वो सोफे से टेक लगाकर मज़ीद रिलैक्स होकर बैठा अपनी बहन से खैर खैरियत पूछने लगा। आरजू की तो आरजू ही रह जाएगी, कभी उसका भाई खुद भी कॉल करके अपनी बहन की खबर गिरी कर ले। आरजू ज़ैक़म से शिकवा करते हुए बोले जिस पर वो मुस्कुराया। आजकल तो तुम्हारे भाई को अपनी खबर नहीं, ये बताओ बच्चे कैसे हैं दोनों। ज़ैक़म बेपरवाही से कहता हुआ हाथ में मौजूद सिगरेट को ऐश ट्रे में मसलने लगा। दोनों ठीक है, अपने बाबा के साथ बाहर गए हैं। जब तुमको अपनी खबर नहीं है तो अपने से जुड़े लोगों की कैसे खबर हो सकती है। मैं भी क्या पूछ बैठी हूँ। खैर ये बताओ रिमशा चची और बच्चे कैसे हैं। आरजू ने जिस बात के लिए फ़ोन किया था उसको करने का इरादा तो करते हुए रिमशा की खैरियत पूछने लगी। परसों गया था मैं चची की तरफ, असद वफा से भी मुलाकात हुई थी। वो लोग ठीक है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अपने से जुड़े लोगों की खबर नहीं है मुझे। दादा सही और अम्मा से बात हुई थी मेरी। ज़ैक़म अपनी आंखें बंद करता हुआ थके हुए अंदाज में आरज़ू को बताने लगा। हवेली से रुखसत होते वक्त एक और ताल्लुक भी जोड़ कर आए तुम। अगर फुर्सत मिले तो उसकी भी खबर ले लेना कि किस हाल में है वो। ना चाहते हुए भी आरज़ू के मुंह से शिकवा निकल गया। रुशाने का चेहरा उसकी बंद आंखों के सामने आया और ज़ैक़म ने अपनी आंखें खोली। किस हाल में है, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या हुआ है रोशी को, ठीक तो है ना वो। ज़ैक़म आरज़ू से पूछता हुआ एकदम सीधा होकर बैठा। बीवी है वो तुम्हारी, उसके बारे में पूछ तुम मुझसे रहे हो। वह तंज़ी अंदाज में मुस्कुराते हुए ज़ैक़म से बोली। आरज़ू प्लीज़ सीधी तरह मुझे बताओ क्या हुआ रोशी को। ज़ैक़म अब आरज़ू से थोड़ा सख्ती से पूछने लगा, साथ ही उठकर खड़ा हो गया। ऐसे मुँह ज़बानी बताने में थोड़ी मज़ा आएगा, जाओ जाकर खुद देख लो कि किस हाल में तुम्हारी बीवी। आरज़ू बोलते हुए लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। ज़ैक़म को आरज़ू के कॉल काटने पर गुस्सा आया मगर वो जानता था वो उसे कुछ नहीं बताएगी। ज़ैक़म को रुशाने की फिक्र होने लगी, इसलिए अपनी थकावट को नज़रअंदाज करता हुआ गाड़ी की कीज़ उठाकर फ्लैट लॉक करता हुआ बाहर निकल गया। रात के 1 बजे का वक्त था जब वो हवेली पहुंचा। इस वक्त तकरीबन सब अपने कमरे में सो चुके थे। ज़ैक़म सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने कमरे तक पहुंचा और आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला ताकि रुशाने की नींद डिस्टर्ब ना हो।
مگر خالی کمرہ دیکھ کر زیغم کو حیرت ہوئی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آیا تو اس کی نظر نیچے پورشن پر کمرے پر پڑی، جس کا دروازہ تو بند تھا مگر اندر لائٹ آن تھی۔ کچھ سوچ کر زیغم سیڑھیاں اترتا ہوا اس کمرے تک آیا اور بنا دستک کے دروازہ کھول دیا۔ اسے سامنے تخت پر ہی روشانی لیٹی ہوئی نظر آئی۔ اس کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ روشانی کے پاس آنے لگا۔ قدموں کی آہٹ پر روشانی نے آنکھیں کھولی تو وہاں زیغم کو دیکھا اسے ایک پل کے لیے حیرت ہوئی، مگر دوسرے ہی پل وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی اور وہ فوراً دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ زیغم کی نظریں روشانی کے سوجے ہوئے پاؤں پر گئی، جنہیں دیکھ کر اس کا دل بری طرح تڑپا۔ روشانی کے سامنے تخت پر بیٹھ کر زیغم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے پاؤں کو چھونا چاہا۔ روشانی نے فوراً اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت وہ روشانی کے گال پر بھی سرخی دیکھ چکا تھا۔ روشانی کے اس طرح چہرہ چھپانے پر زیغم کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ اپنی لا تعلقی پر خود کو ملامت کرتے ہوئے وہ روشانی کے چہرے سے دوپٹہ ہٹا کر آہستہ سے اسے پوچھنے لگا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ روشانی سر جھکا کر آہستہ آواز میں بولی۔ زیغم کا دل بری طرح دکھنے لگا۔ شہر روانگی سے پہلے فیروز جتوئی اسے باور کروا چکا تھا کہ روشانی حویلی میں اس کی بیوی کی حیثیت سے رہے گی، اور شمشیر جتوئی نے موبائل پر اسے کوئی ایسی انہونی بات نہیں بتائی تھی۔ ماں نے کیا ہے یہ سب تمہارے ساتھ؟ زیغم روشانی کے چہرے کو تھام کر اونچا کرتا ہوا اپنی بات کی تصدیق کرنے لگا تو روشانی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ وہ آنسو نہ صرف اس کا درد کو بیان کر رہے تھے بلکہ چیخ چیخ کر کشمالہ کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ زیغم نے روشانی کے آنسو صاف کر کے اسے اپنے بازو میں اٹھانا چاہا۔ یہ کیا کر رہے ہیں سائی؟ روشانی ایک دم پیچھے ہوئی۔ کشمالہ کی غیر موجودگی میں بھی وہ کشمالہ سے خوف زدہ تھی۔ اپنے کمرے میں لے جا رہا ہوں۔ اس کے پیر چلنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے زیغم روشانی کو دیکھتا ہوا بولا، مامی بہت ناراض ہوں گی۔ روشانی نفی میں سر ہلا کر اسے منع کرنے لگی، میری بات سے انکار کرو گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ زیغم نے اسے جتنے پیار سے دھمکایا اتنی ہی نرمی سے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ اب بھلا روشانی اسے کیسے ناراض کر سکتی تھی؟ وہ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر بھی تھا۔ زیغم اسے بازو میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کشمالہ کے بے رحمانہ رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ روشانی اتنے نزدیک سے بہت غور سے زیغم کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی زیغم کو اپنے اوپر روشانی کی نظریں محسوس ہوئی تو اس نے فوراً روشانی کو دیکھا۔ روشانی جلدی سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ اپنے بیڈ روم میں لا کر اس نے روشانی کو بیڈ پر بٹھایا، خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ چند منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دودھ سے بھرا گلاس تھا۔ یہ پینا ضروری ہے؟ وہ بیچارگی سے زیغم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بہت ضروری ہے، جلدی سے پیا۔ وہ دودھ کا گلاس روشانی کو تھمانے سے پہلے وہ اسے میڈیسن پکڑا چکا تھا، کیونکہ روشانی کے جسم میں حرارت کو وہ محسوس کر چکا تھا۔ کڑوی گولی منہ میں رکھنے کے بعد جس طرح منہ بناتے ہوئے دودھ پی رہی تھی، کوئی اور وقت ہوتا تو زیغم کو ہنسی آ جاتی۔ اب بھی وہ خاموشی سے روشانی کو دودھ پیتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دودھ کا گلاس جب روشانی نے دودھ کا خالی گلاس جب روشانی نے بیڈ کے قریب سائڈ ٹیبل پر رکھا تو زیغم نے اس کے بالوں سے کیچر نکالا۔ روشانی کے گھنے بال اس کی کمر پر بکھر گئے۔ وہ پہلی بار روشانی کے بالوں کی لمبائی دیکھ رہا تھا۔ زیغم کی نظریں خود پر محسوس کر کے روشانی نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ زیغم چند سیکنڈ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا رہا۔ لیٹ جاؤ، روشانی کی طبیعت کا احساس کرتے ہوا وہ اسے بولا۔ اور آپ؟ روشانی جھجکتی ہوئی زیغم سے پوچھنے لگی۔ زیغم اس کی بات پر چونک کر روشانی کا نروس چہرہ دیکھنے لگا۔ نیند نہیں آ رہی مجھے، تم ریلیکس ہو کر سو جاؤ۔ روشانی کی گھبراہٹ طبیعت کے پیش نظر زیغم اس کو دیکھتا ہوا بولا۔ پاکٹ سے اپنے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکالتا ہوا وہ کمرے میں موجود بالکنی میں چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ کمرے میں واپس آیا تب تک روشانی گہری نیند سو چکی تھی۔ زیرو بلب کی روشنی میں وہ روشانی پر ایک نظر ڈال کر آہستہ سے الماری کھول کر اپنا آرام دہ سوٹ نکالنے لگا۔ جب وہ بیڈ پر روشانی کے برابر میں لیٹا تب اس کی نظر روشانی کے گال پر پڑی۔ اس کی ماں نے تو بے حسی کی انتہا کر دی تھی۔ زیغم کو کشمالہ کے رویے پر بے انتہا دکھ ہوا تھا۔ کشمالہ غصے میں تھی، اس بات کا زیغم کو اندازہ تھا، مگر وہ روشانی کے ساتھ اس حد تک بدترین سلوک کرے گی اگر یہ اسے معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی روشانی کو یہاں چھوڑ کر نہیں جاتا۔ زیغم نے ہاتھ آگے بڑھا کر روشانی کے گال کو چھونا چاہا، مگر پھر یہ سوچ کر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا کہ روشانی کی نیند ڈسٹرب ہوگی۔ وہ خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح زیغم کی آنکھ کھلی، اپنے برابر میں بے خبر سوتی ہوئی روشانی کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ کل رات اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے اس وقت اسے کافی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ فریش ہو کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ سیڑھیاں اترتا ہوا وہ ہال میں آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ کشمالہ ہفتے بعد اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر خوشی سے مسکرا اٹھی۔ کب آئے شہر سے؟ زیغم شمشیر جتوئی کے گلے لگا تو وہ خوش ہو کر اپنے پوتے سے پوچھنے لگے۔ کل رات کو ہی ارادہ بن گیا تھا، کافی لیٹ آنا ہوا، اس لیے آپ سب کو جگانا مناسب نہیں لگا۔ زیغم شمشیر جتوئی کو بتاتا ہوا فیروز جتوئی سے مل رہا تھا۔ آؤ ناشتہ کرو۔ زیغم فیروز جتوئی سے ملتا ہوا کشمالہ سے ملے بغیر فیروز جتوئی کے برابر میں کرسی پر ہی بیٹھ گیا۔ کشمالہ کے چہرے سے ایک دم مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ اسے ملا تک نہیں تھا، نہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ جب شہر سے آتا ہمیشہ کشمالہ کے برابر والی کرسی پر بیٹھتا اور کشمالہ خود اسے ساری چیزیں نکال کر دیتی۔ زیغم ٹیبل پر موجود ایک ایک چیز پلیٹ میں رکھنے لگا۔ کشمالہ اسے دیکھ کر سسر و شوہر کو ناشتہ دینے لگی۔ روشانی
नहीं दिख रही, बुलाओ उसे और समझाओ कि नाश्ता वो सबके साथ ही किया करे। शमशेर जुतोई कशमाला को देखकर बोला तो ज़ैकम खामोशी से केटल से कप में चाय भरने लगा। शानो, जाओ रुशानी को बुला कर ला। कशमाला ने कहते हुए आंखों ही आंखों में शानो को पीछे के रास्ते से रुशाने के कमरे में जाने को कहा। रोशी उस कमरे में नहीं है जहां आपने शानो को भेजा है, वो मेरे कमरे में मौजूद है। ज़ैकम कशमाला को देखकर बुलंद आवाज़ में बोला, शानो ये नाश्ता मेरे कमरे में लेकर जाओ और छोटी बीवी को सही से नाश्ता करवाओ। ज़ैकम नाश्ते की प्लेट शानो को देता हुआ बोला, क्या कर रही है वो तेरे कमरे में? कशमाला गुस्से में दांत पीसते हुए ज़ैकम से पूछने लगे, जबकि शमशेर जुतोई और फिरोज जुतोई कशमाला को देखने लगे। असूलन तुझे मेरे कमरे में ही होना चाहिए, बीवी है वो मेरी, आपको इतना क्यों गुस्सा आ रहा है? ज़ैकम अब दूसरी प्लेट में अपने लिए नाश्ता निकालता हुआ कशमाला से पूछने लगा, ये किस तरह की बात करे? अपनी माँ के सामने शर्म नहीं आ रही तुम्हें? और ये अलग कमरे का क्या चक्कर है? शमशेर जुतोई ज़ैकम को टोकता हुआ साथ ही कशमाला से पूछने लगा, ओह तो आपके इल्म में नहीं है ये बात? रोशी मेरे कमरे के बजाय हफ्ते भर से इस कमरे में रह रही थी, जहाँ पर अक्सर रात को देर हो जाने की वजह से घर के मुलाजमों को ठहराया जाता है। ज़ैकम शमशेर जुतोई को बताने लगा, जिस पर शमशेर जुतोई के साथ साथ फिरोज जुतोई भी हैरत से कशमाला को देखने लगे। शिमरोज़ के कत्ल के बदले उसे यहाँ लाया गया है। अपनी तरफ फिरोज जुतोई की खूनख़वार नज़र उठती देखकर कशमाला ज़ैकम को आंखें दिखाते हुए बोली, चाचू के कत्ल का रोशी से कोई ताल्लुक नहीं है माँ। चाचू उसकी भी मामू थे। यूँ कत्ल को बुनियाद बनाकर आप या फिर कोई भी उसके साथ बदतरीन सलूक करेगा तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़ैकम नाराज़ लहजे में कशमाला को देखकर बोलने लगा, क्या किया है तुमने रुशाने के साथ? शमशेर जुतोई ज़ैकम की बात सुनकर खामोश हो गया, जबकि फिरोज जुतोई हुर्राता हुआ कशमाला से पूछने लगा, मोबाइल छुपा कर अपने साथ लाई थी, आप लोगों के दुश्मन से बातें कर रही थी, जिसकी ज़रा सी सज़ा दी है मैंने। कशमाला मुजरम बनी हुई फिरोज जुतोई को बताने लगी, अब उसे ज़ैकम के हवेली आने पर खुशी होने की वजह से गुस्सा आ रहा था। माँ किसी को मार मार कर उसके हाथ पाँव सुजा देना ज़रा सी सज़ा नहीं होती। ज़ैकम कशमाला की बात पर उसे मलामत करता हुआ बोला, तू खामोश कर, खूब नज़र आ रहा है मुझे कैसे एक ही रात में उसने शीशे में उतारा है तुझे। कशमाला ज़ैकम को झड़कती हुई बोली, खामोश तुम रहो माला, और ये बात याद रखो कि वो बाप की बेटी भी है, आइंदा उसके साथ इस हवेली में कोई भी बुरा सलूक नहीं होना चाहिए। और ज़ैकम तुम निशाने को अच्छी तरह समझा दो, सरदारों से अब उसका हर ताल्लुक ख़त्म हो चुका है, आइंदा वो इन लोगों से किसी भी किस्म का रब्ता करने से परहेज़ करे। शमशेर जुतोई अपनी बहू को देखता हुआ बोला और साथ ही उसने ज़ैकम को भी खबरदार कर दिया। शमशेर जुतोई की बात सुनकर कशमाला का मुंह बन गया। वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाने लगी। फिरोज जुतोई भी गुस्से में कशमाला के पीछे कमरे में जाने लगा। बाबा साईं प्लीज़ यहाँ पर बैठे, मुझे आपसे और दादा साईं से ज़रूरी बात करना है। ज़ैकम उसे वापस कुर्सी पर बिठाता हुआ बोला, वो जानता था फिरोज जुतोई इस उम्र में आकर भी हाथ उठाने में देर नहीं लगाता था। जो भी था वो अपनी माँ के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहता था जितना वो उसकी बीवी के साथ कर चुकी थी। चाचू के ना होने से ऑफिस का काफ़ी लोड मुझ पर पड़ गया है। आप दोनों तो ये जानते ही हैं, शहर में अब मैं अपने फ्लैट में रहता हूँ, इसलिए वहाँ पर खाने और दूसरे कामों के लिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब रोशी को अपने साथ ले जाऊँ। ज़ैकम बारी बारी इन दोनों को देखता हुआ बोलने लगा, कोई ज़रूरत नहीं उसे अपने साथ लेकर जाने की। काम का ज़्यादा ही मसला आ रहा है तो कोई काम वाली रख लो। बीवी यहाँ पर है तो हफ्ते बाद यहाँ का चक्कर भी लगा लिया है तुमने, वरना तो महीने महीने हम तुम्हारी शक्ल देखने को तरस जाते हैं। शमशेर जुतोई बारह आवाज़ में बोला तो ज़ैकम खामोश हो गया। बाबा साईं ले जाने दे इसे, अपनी बीवी को अपने साथ। इस तरह से जिम्मेदारी का भी एहसास होगा और अपने से जुड़े रिश्तों की कदर भी आएगी। फिरोज जुतोई ज़ैकम का लटका हुआ मुंह देखकर शमशेर जुतोई से बोला। तब शमशेर जुतोई ने ज़ैकम को रुशाने को सारे जाने की इजाज़त दे दी, जिस पर ज़ैकम ने सुख का सांस लिया। थैंक्स दादा साईं, मैं कोशिश करूँगा हर हफ्ते चक्कर लगाया करूँ। बाबा साईं आप ये बात दिल से निकाल दें कि मैं अपने से जुड़े रिश्तों की कदर नहीं करता। ज़ैकम फिरोज जुतोई को देखता हुआ बुरा नाश्ता करने लगा। आज रात में ही उसे रुशाने को अपने साथ लेकर निकलना था। शानो से थोड़ी देर पहले ही नाश्ता करवाकर कमरे से बाहर निकली तो ज़ैकम कमरे के अंदर दाखिल हुआ। बेसख्त और शाने का हाथ अपने दुपट्टे पर गया। खुदा का खौफ करो, मेरी बीवी बनने के बाद भी तुम मुझसे चेहरा छुपाओगी? ज़ैकम रुशाने की हरकत नोट करता हुआ बोला और उसके सामने आकर बेड पर बैठा। कल रात की बनिस्बत अब वो काफ़ी बेहतर लग रही थी। पुरानी आदतें फ़ौरन नहीं चली जाती, थोड़ा वक्त तो लगता है। रुशाने ने ज़ैकम से ये नहीं बोल सकी कि उसे चेहरा छुपाने का काम खुद उसकी माँ ने दिया है। फिर तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि शर्म और पर्दे वाली आदत ख़त्म हो जाए। ज़ैकम उसका हाथ थाम कर बोला तो रुशाने का दिल ज़ोर से धड़का। वो फ़ौरन पलकें झुका गई। ज़ैकम रुशाने का नर्वस सा चेहरा देखने लगा। ज़ैकम की बात सुनकर रुशाने के चेहरे पर ना ही कोई नागवार तासुर उभरा था, ना ही उसने अपने बेजार होकर या बहाने से ज़ैकम से अपना हाथ छुड़वाया था। ज़ैकम उसका एक एक अंदाज़ नोट कर रहा था, जिससे वो अंदाज़ा लगा सके कि रुशानी उसके साथ होश है कि नहीं, कुछ सोच रही हो या फिर कुछ पूछना चाहती हो। उसकी खामोशी महसूस करके चंद सेकंड बाद ज़ैकम रुशाने से पूछने लगा, क्या आप कल रात सो गए थे? जो वो पूछना चाह रही थी उसको समझ नहीं है कैसे पूछे, और इस चक्कर में उल्टा ही सवाल पूछ बैठी थी। मेरे ख्याल में रात तो सोने के लिए ही होती है, तुम क्या सोच रही हो? कल रात जाकर मुझे क्या करना चाहिए था? ज़ैकम रुशाने को देखता हुआ संजीदगी से उसे पूछने लगा,
زیقم کی بات سن کر رشانے ایک دم سٹپٹا گئی۔ نہیں، وہ میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا۔ مطلب کہ آپ کل رات کو کہاں پر سوئے تھے؟ رشانے زیقم کی بات سے مزید کنفیوز ہو کر دل میں آیا سوال اسے پوچھنے لگی۔ یہیں اس بیڈ پر تمہارے پاس؟ زیقم یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے غور سے رشانے کو دیکھتا ہوا بولا، یہیں بیڈ پر میرے پاس؟ رشانے آہستہ آواز میں بڑبڑائی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کا لرزنا زیقم محسوس کر چکا تھا۔ کیوں، کیا نہیں سو سکتا، یا تم نے مائنڈ کیا میرے یہاں سونے پر؟ زیقم مجھ سے سوال کرتا ہوا اب بھی اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ہرگز نہیں، میرا مطلب ہے، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں کیوں مائنڈ کروں گی؟ رشانے اس کی بات پر مزید نروس ہونے لگی۔ اسے ڈرتا ہوا کسی بات کو مائنڈ نہ کر جائے۔ زیقم چند سیکنڈ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شہر چلنا ہے میرے ساتھ؟ اچانک سے پوچھتے ہوئے زیقم نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا، جس پر رشانے نے حیرت سے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ واقعی آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ وہ کتنے قریب اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بیٹھا ہوا تھا۔ رشانے یہ بات بول کر بے یقینی سے زیقم سے پوچھنے لگی، جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اگر تم میرے ساتھ جانا چاہو گی تو ضرور لے کر جاؤں گا۔ زیقم کی نظر رشانے کی آنکھوں، گالوں کے بعد ہونٹوں کا طواف کرنے لگی۔ ساتھ ہی وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے انگوٹھے سے نرمی سے ہلانے لگا، مگر رشانے اس کا انداز اس کی نظروں کا نوٹس لیے بغیر شہر جانے والی بات پر حیرت زدہ تھی۔ سب سے اجازت مل جائے گی نا؟ رشانے اسے اپنا خدشہ ظاہر کرتی ہوئی بہت آس سے پوچھنے لگی تو زیقم اس کے انداز پر مسکرایا۔ میں سب سے اجازت لے چکا ہوں، تم پیکنگ کر لو، ہمیں رات تک نکلنا ہوگا۔ زیقم نے بولتے ہوئے نرمی سے رشانے کا ہاتھ دبایا۔ زیقم کا موبائل بجنے لگا تو وہ بیڈ سے اٹھ کر موبائل پر کال ریسیو کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ زیقم کے کمرے سے جانے کے بعد رشانے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، اور یہ مسکراہٹ کافی دنوں بعد اس کے لبوں پر آئی تھی، جیسے اسے آزادی کا پروانہ ملا ہو۔ ویسے ہی کشمالہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ تو ایک رات میں ہی پھنسا لیا تو نے میرے بیٹے کو اپنے حسن کے جال میں؟ زیادہ مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خوشی میں زیادہ دیر تک قائم رہنے نہیں دوں گی۔ بہت جلد تجھے یہاں سے دفع کروں گی، پھر اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی، تجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی سے۔ ابھی تو شہر جا اور چند دن خوش ہو لے۔ کشمالہ رشانے کو دیکھ کر زہر خواندہ لہجے میں بولی۔ رشانے کی خوشیاں ملیہ میٹ کرتے ہوئے کمرے سے چلے گی۔ تم یہاں آ گئے، وہ بھی اکیلے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارا یہاں پر آنا خطرے سے خالی نہیں ہے؟ رات کے وقت کھانے کی میز پر جب کبریٰ خاتون سردار اسماعیل خان، زرین اور ضالع موجود تھی، تب حویلی میں تیمور خان داخل ہوا اور اس کو دیکھ کر سب لوگ حیرت زدہ تھے۔ تب سردار اسماعیل خان تیمور خان سے بولا، تو پھر کیا کروں؟ کب تک چھپا بیٹھا رہوں؟ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ رشانے کو ان بغیرتوں کے حوالے کر دیا۔ تیمور خان کو جب سے زیقم اور رشانے کے نکاح کی خبر ہوئی تھی، وہ تب سے جلتے ہوئے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ غصے میں ان سب کو دیکھ کر چیخ کر بولا، رشانے کو اگر ان لوگوں کے حوالے نہیں کرتے تو پھر فیروز جتوئی اپنے بھائی کے خون کا بدلہ تمہارے باپ کے خون سے لیتا، گوارا کر لیتے تم؟ خون کا پیاسا ہو رہا ہے اس وقت فیروز جتوئی؟ کبریٰ خاتون کرسی سے اٹھ کر تیمور خان کے پاس آتے ہوئے روبدار الفاظ میں بولی، پیاسے تو وہ لوگ اب بھی ہو رہے ہیں میرے خون کے، اسی وجہ سے تو چھپا بیٹھا تھا، مگر آپ لوگوں نے بہت غلط کیا۔ رشانے کو ان کے حوالے کر کے میں چھوڑوں گا نہیں اب کسی کو بھی۔ تیمور خان مزید غصے میں بولا، تمہیں قتل کر چکے ہو تیمور، اگر اب تم نے کوئی دوسرا گناہ کیا تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ رشانے کے نصیب میں تم نے ہی شمشیر جتوئی کا پوتا لکھا تھا، اس بات کو قبول کرو اور اپنی طبیعت میں سدھار لاؤ۔ سردار اسماعیل خان تیمور خان کے غصے کو نظر انداز کرتا ہوا اسے وارن کرنے لگا، مگر سردار اسماعیل خان کی بات سے تو جیسے تیمور خان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ بنا سردار اسماعیل خان کی بات کا اثر لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زرین افسوس سے سردار اسماعیل خان کو دیکھنے لگی، میں اس وقت تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، نہ ہی کوئی بات سننا چاہتا ہوں، واپس چلی جاؤ میرے کمرے سے۔ رات کے وقت جب سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، تب ضالع تیمور خان کے کمرے میں آئے۔ تیمور خان جو کہ صوفے پر بیٹھا شراب سے بھرا ہوا گلاس ایک کے بعد ایک اپنے اندر انڈیل رہا تھا، ضالع کو دیکھتا ہوا اس پر چیخا، چلی جاؤں گی خان، مگر ایک ہارے ہوئے انسان کی شکل دیکھ کر اسے اس کی اوقات یاد دلا کر، سمجھتے کیا ہو تم خود کو، جو دولت اور طاقت کے نشے میں مغرور ہو چلے ہو؟ خوف خدا شاید تمہارے اندر بچا ہی نہیں۔ ایک مظلوم اور بے قصور انسان کو قتل کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ ذرا بھی نہیں کانپے؟ رشانے کے ساتھ جانور جیسا سلوک کر کے تمہارا دل ذرا نہیں لرزا؟ تم رشانے سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو نا خان، سچ تو یہ ہے تمہیں اس سے پیار بالکل بھی نہیں تھا، تم بس اسے ساری زندگی اپنا غلام بنا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ بہت اچھا ہوا وہ تمہاری غلامی سے آزاد ہوئی، بہت اچھا ہوا جو اس کا نکاح زیقم جتوئی کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ رشانے جیسی معصوم لڑکی تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے۔ اس وقت ایک تھکے ہوئے اور ہارے ہوئے انسان کی طرح اپنے کمرے میں بیٹھ کر تم اپنی ہار کا شوق منا رہے ہو۔ آج مجھے تمہاری اس حالت پر ذرا ترس نہیں آ رہا، بلکہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے۔ ضالع ابھی مزید تیمور خان کو کچھ کہتی، مگر تیمور خان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ گلاس کو دور پھینک کر صوفے سے اٹھتا ہوا ضالع کے پاس آیا، بہت کر لی تم نے میرے سامنے بک بک، اور بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں، تم مجھے یہاں میرے کمرے میں میری اوقات یاد کروانے آئی ہو۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں اپنی اوقات، اور یہ بھی کہ تم کیا ڈیزرو کرتی ہو۔ تیمور خان نے بولنے کے ساتھ ضالع کے اوپر سے دوپٹہ کھینچ کر دور فرش پر پھینکا۔ اسی طریقے سے ضالع کی بولتی بند ہو سکتی تھی، رشانے کو بھی وہ اسی طرح دڑاتا تھا۔ خان، ضالع سے تیمور خان کی حرکت پر حیرت اور صدمے سے کچھ بولا نہیں گیا۔ فرش پر اپنے گرے ہوئے دوپٹے کو دیکھنے کے بعد وہ بے یقینی سے تیمور خان کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ اس کی نظر میں اتنی کمتر تھی کہ محبت کے بدلے اسے یہ ذلت برداشت کرتی کہ اس کا دوپٹہ اتار ڈالے؟ چلی جاؤ میرے کمرے سے، اس سے پہلے کہ میرے اندر کا وحشی جانور تمہیں بری طرح نوچ ڈالے۔ تیمور خان تحقیر سے ضالع کو دیکھتا ہوا بولا۔ بے اختیار ضالع کی آنکھوں میں نمی اتری۔ ایک دم ضالع کا ہاتھ
اٹھا جو تیمور خان کے گال پر انگلیوں کا نشان چھوڑ گیا۔ وہ واقعی ایک جانور تھا جس سے وہ دل لگا بیٹھی تھی۔ وہ اس کا تھپڑ ہی ڈیزرو کرتا تھا، محبت نہیں۔ تم میری محبت کے لائق نہیں ہو خان۔ زالے سے تھپڑ کھا کے وہ کہلو آنکھوں سے زالے کو دیکھنے لگا۔ زالے اپنی آنکھوں سے نمی صاف کرتی ہوئی تیمور خان کو دیکھ کر بولی، فرش پر گرا ہوا دوپٹہ اٹھانے لگی۔ خان تمہاری محبت کے لائق نہیں ہے، آج یہ خان خود تمہیں کسی دوسرے کے لائق نہیں چھوڑے گا۔ اس سے پہلے کہ زالے تیمور خان کے کمرے سے نکلتی، تیمور خان تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوا آیا۔ زالے کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے بولا، خان نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، جانے دو مجھے۔ زالے نے بولتے ہوئے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی تیمور خان زالے پر جھکتا ہوا اس کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ شانے نہیں تھی جو ڈر سے ہم جاتی، مگر آج تیمور خان بھی اس کا غرور توڑ دے گا۔ تیمور خان کے دماغ میں سوچیں آنے لگی۔ زالے تیمور خان کی قید میں بری طرح بڑبڑا رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ زالے کے ہونٹوں پر رکھ کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ جب اس نے زالے کی قمیض کو پھاڑا تو زالے روتے ہوئے اپنے بچاؤ کے لیے تیمور خان کا منہ اور بال نوچنے لگی۔ زالے کے ناخنوں سے تیمور خان کا دایاں گال زخمی ہو چکا تھا، جس پر غصے میں تیمور خان نے اس کے منہ پر سے اپنا ہاتھ ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھ زالے کے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ وہ زالے کی گردن پر جھکتا ہوا درندگی دکھا رہا تھا۔ خان نہیں! اس کے دانت اپنی گردن میں گڑتے ہوئے محسوس کر کے زالے روتے ہوئے بری طرح چیخی تھی، مگر اب تیمور خان کے اندر کا حیوان جاگ چکا تھا۔ اوپر سے شراب کے نشے میں چور، شیطان اس پر غالب آ چکا تھا۔ اس نے زالے کی قمیض کو گریباں چاک کر دیا، جس پر صدمے سے روتے ہوئے دوبارہ چیخی، مگر تیمور خان کو اس کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ مزید حیوانیت پر اتر آیا، مگر جب ہی کمرے کا دروازہ کھلا، جس پر تیمور خان کی نگاہ فوراً دروازے پر گئی۔ امی! دروازے پر زرین کو دیکھا وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا۔ یا اللہ! زرین کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر کانپ اٹھی۔ بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہی وہ دروازے سے چپک گئی۔ جبکہ روتی ہوئی زالے تیمور خان کے پیچھے ہٹنے پر خود بھی بیڈ سے اٹھی اور چیخیں مار کر روتی ہوئی وہ زرین کی طرف لپکی۔ اس کی بازوؤں اور گلے سے پھٹی ہوئی قمیض دیکھ کر زرین کانپتے ہاتھوں سے اپنی چادر زالے کے گرد لپیٹنے لگی۔ اب زالے زرین کے گلے کے لگ کر بری طرح رو رہی تھی اور تیمور خان، جس کا سارا نشہ زرین کو دیکھ کر اتر چکا تھا، وہ شرمندہ سا کھڑا تھا۔ امی! یہ میرے کمرے میں خود آئی تھی، مگر میں اسے ڈرا رہا تھا۔ تیمور خان ہمت کرتا ہوا زرین کے پاس آیا اور اس کے سامنے بولنے لگا۔ جب ہی زرین زالے کو خود سے الگ کرتی ہوئی تیمور خان کے پاس آئی، زور سے تمانچہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ اپنے ہی گھر پر نقب لگانے کی کوشش کی ہے تو نے تیمور! شرم نہیں آئی تجھے اتنی گری ہوئی حرکت کرتے ہوئے؟ کتنے گناہ کمائے گا تو؟ بلکہ کون سا گناہ بچا ہے جو تیرے حساب میں نہیں لکھا گیا ہو؟ شرابی، قاتل، زانی! زرین تیمور خان کے منہ اور سینے پر زور زور سے تھپڑ مارتے ہوئے بری طرح رو رہی تھی، جبکہ تیمور خان شرمندگی اور خجالت سے سرخ چہرہ لیے سر جھکائے کھڑا تھا۔ زرین کی چیخوں پکار سے سردار اسماعیل خان کبرا خاتون بھی اس کے کمرے میں آ گئے تھے۔ یا اللہ! یا میرے مالک! مجھے بتا دے، مجھ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا جو ایسی بدکار اولاد تو نے میرے نصیب میں لکھ دی؟ اب زرین نیچے فرش پر بیٹھ کر روتی ہوئی ماتھے پر ہاتھ مار کر رو رہی تھی، جبکہ تیمور خان ابھی بھی سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ زالے زرین کی چادر لپیٹتی ہوئی وہیں دیوار سے چپکی سسک رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے زرین؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سردار اسماعیل خان کمرے کے اندر داخل ہوتا ہوا زرین سے پوچھنے لگا، مگر زرین کی چادر میں لپٹی ہوئی زالے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کبرا خاتون بھی روتی ہوئی زرین کے بعد کونے میں دیوار سے لگی زالے کو دیکھ رہی تھی اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ دھاڑے مار کر روتی ہوئی زرین کی چادر میں لپٹی ہوئی زالے کا فرش پر گرا ہوا دوپٹہ، میز پر موجود شراب کی بوتل، سر جھکائے نادم کھڑا تیمور خان اور تیمور خان کے چہرے، گردن پر ناخنوں کے نشانات۔ سردار اسماعیل خان کو پورا معاملہ سمجھ آ گیا۔ بے غیرت، بے شرم، ذلیل انسان! کیا کیا ہے تو نے اس بچی کے ساتھ؟ بول نہیں تو میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ سردار اسماعیل خان غصے میں تیمور خان کی طرف بڑھ کر اس کو بری طرح مارتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ تیمور خان ابھی بھی خاموش کھڑا سردار اسماعیل خان سے مار کھائے جا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو اسماعیل خان؟ میں کہتی ہوں چھوڑ دو تیمور کو۔ کبرا خاتون سردار اسماعیل خان کو دیکھتی ہوئی زور سے بولی، آج آپ بیچ میں مت بولیں اماں حضور، یہ جو آج ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے وہ سب کچھ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ سردار اسماعیل خان تیز آواز میں کبرا خاتون کو بولا، اور زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا جب اس نے اس انداز میں کبرا خاتون سے بات کی ہو۔ میں تم جیسی ذلیل اور بدکردار اولاد کو اس چھت کے نیچے برداشت نہیں کر سکتا، نکل جاؤ اس گھر سے۔ سردار اسماعیل خان دوبارہ تیمور خان کی طرف مڑتا ہوا اس سے بولا، آنٹی! سردار اسماعیل خان زالے کی بات پر مڑا جو کہ بھاگتی ہوئی فرش پر بے ہوش پڑی زرین کی طرف بڑھی تھی۔ صبح رشانے کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے قریب سے زیخم کو سوتا ہوا پایا۔ وہ رشانہ کے بے حد قریب لیٹا ہوا تھا، اتنا قریب سے رشانہ کے دل کی دھڑکنیں تھمنے لگی۔ کل رات میں زیخم اسے حویلی سے اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ سفر میں وقفے وقفے سے وہ رشانے سے باتیں کرتا رہا اور اسی دوران وہ اسے بتا چکا تھا کہ اب وہ شمروز جدئی کے گھر میں نہیں بلکہ اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو چکا ہے، جو ابھی پوری طرح ڈیکوریٹ نہیں۔ ساتھ ہی وہ رشانے سے اس کی اسٹڈیز کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ رشانہ نے ڈرتے ڈرتے اس سے اپنی اسٹڈیز کنٹینیو رکھنے کی اجازت مانگی تو زیخم نے اسے آرام سے دے دی۔ رشانہ اس بات پر خوش تھی۔ رات میں ان دونوں کا اپنے فلیٹ میں کافی لیٹ پہنچنا ہوا۔ جب سونے کا وقت آیا، رشانہ بیڈ روم میں آ کر بیڈ کو دیکھنے کے بعد زیخم کو دیکھنے لگی۔ تم ریلیکس ہو کر سو جاؤ، مجھے تھوڑا آفس کا کام ہے۔
زیغم اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا بولتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ رات میں روشانی سونے سے پہلے کافی دیر تک زیغم کا کمرے میں آنے کا انتظار کیا، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے خبر ہی نہیں ہوئی کب زیغم بیڈ روم میں آیا۔ اس وقت وہ پلکیں جھپکائے بنا سوئے ہوئے زیغم کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے چند روز پہلے وہ شمروز جدوئی کے گھر میں اس کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے ایک نقش کو ازبر کرنے کے بعد روشانی اٹھ کر بیٹھنے لگی، تب زیغم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ روشانی ایک دم اس کے سینے سے جا ٹکرائی، بے ساختہ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، ساتھ ہی اس کے بالوں میں بندھا ہوا جوڑا کھل گیا۔ اچھی طرح کر لیا میرے چہرے کا معائنہ؟ زیغم کی آواز میں نیند کا خمار ابھی تک موجود تھا، شاید اپنے چہرے پر نظروں کی تپش سے وہ جاگ گیا تھا۔ وہ روشانی کے بال اس کے چہرے سے ہٹاتا ہوا قریب سے روشانی کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگا، نہیں تو میں کیوں کرنے لگی بھلا آپ کے چہرے کا معائنہ؟ اپنی چوڑی پکڑے جانے کے ڈر سے وہ شرمندہ ہوتی ہوئی بولی۔ زیغم کے پرسے اٹھنے لگے تو زیغم نے ایک بار پھر اسے اپنی طرف کھینچا، اور اگر میں اس وقت تمہارا مکمل معائنہ کرنا چاہوں تو؟ زیغم کی بات سن کر اس کا رنگ حیا سے لال پڑنے لگا۔ آپ رات میں سونے کے لیے کمرے میں اتنی دیر سے کیوں آئے؟ روشانی اب اس کے منحوس بات کا کیا جواب دیتی، اس لیے زیغم کی بات کو گھما کر الٹا اسے سوال کرنے لگی، اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو میرا انتظار کرو گی تو میں کمرے سے جاتا ہی نہیں۔ زیغم اپنے دونوں ہاتھوں سے روشانی کا چہرہ تھامے اس کو بولنے لگا۔ روشانی زیغم کی بات پر پلکیں جھکا گئی۔ روشانی کے پلکیں جھکانے پر بے ساختہ زیغم کو اس پر پیار آیا۔ وہ روشانی کے چہرے پر جھکتا ہوا اپنے ہونٹ روشانی کے ہونٹوں پر رکھ چکا تھا۔ اپنے نشینا لبوں کو سراب کرتے ہوئے وہ واپس بیڈ پر لیٹ کر بے خوف سا روشانی کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ نہیں یار، یہیں موجود ہوں، کل رات کو ہی واپسی کر لی تھی، میٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی پہنچ جاؤں گا۔ روشانی جب واش روم سے باہر آئی تو زیغم کے موبائل پر محو گفتگو پایا وہ خاموشی سے زیغم پر نگاہ ڈالے بنا بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ کچن میں کسی بھی سامان کی کمی بیشی ہو تو لسٹ بنا لینا، کل سے اپنا کالج جانا اسٹارٹ کر دینا، صبح میں تمہیں کالج چھوڑ دیا کروں گا، واپسی کے لیے ڈرائیور کو بھیج دیا کروں گا، آفس سے واپس آتے ہوئے مجھے شام ہو جائے گی۔ ڈائننگ ہال میں ناشتے کے دوران زیغم روشانی کو دیکھتا ہوا بولا، میں انتظار کروں گی آپ کا۔ روشانی کی بات سن کر زیغم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اسے کہیں سے بھی شائبہ نہیں گزرا تھا کہ روشانی اس کے ساتھ یا پھر اس رشتے پر خوش نہیں ہے۔ زیغم آفس جانے کے لیے فلیٹ سے باہر نکلا تھا تو روشانی دروازے تک آئی۔ زیغم اسے الوداع کہتا ہوا روشانی کے چہرے پر جھکنے لگا، تب روشانی ایک دم پیچھے ہوئی اور جلدی جلدی آیت پڑھتے ہوئے زیغم کے چہرے اور سینے پر پھونکنے لگی، تب وہ مسکرا کر اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتا ہوا فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی نیند سے آنکھ کھلی تھی۔ وہ اپنی کل والی حرکت پر نادم صوفے پر دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا، مگر زالے نے بھی اس کو باتیں سنا کر غصہ دلانے میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ خواہ میں بھی زالے کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ کل غصے اور شراب کے نشے میں وہ زالے کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑتا، مگر آج وہ خود اپنے گھر والوں سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے گھر کی ملازمت سے زرین کی طبیعت پوچھی تھی۔ زرین کو رات میں سردار اسماعیل خان ہسپتال لے گیا تھا۔ سخت ذہنی تناؤ کی وجہ سے اس کو آرام کا انجیکشن دیا گیا تھا، جس کے باعث وہ ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ تیمور خان اپنی حرکت پر شرمندہ زرین سے معافی مانگنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور زالے سے بھی، جس کا دل دکھانے کا وہ سبب بنا تھا۔ تیمور خان صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیوں آئے ہو میرے کمرے میں؟ یہ دیکھنے آئے ہو کہ میں ذلت کا بوجھ اٹھا کر اب تک مر چکی ہوں یا زندہ ہوں، یا کل رات جو کسر رہ گئی تھی وہ پوری کرنے آئے ہو؟ زالے تیمور خان کو اپنے کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر ایک دم بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آتے ہوئے بولی، کل رات جو گناہ مجھ سے سر درد ہونے والا تھا، باخدا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ وہ سب کرنے کی نیت۔ میں بہت شرمندہ ہوں زالے، تم سے اپنی کل والی حرکت کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ تیمور خان اس کے سامنے کھڑا اپنی نظریں جھکا کر بولا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ زالے کے سامنے اپنی نظریں نہیں اٹھا رہا تھا، وہ واقعی شرمندہ تھا۔ تمہیں معاف کرنے سے میری عزت واپس آ جائے گی؟ اپنے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے بے لباس کر کے رکھ دیا تم نے مجھے۔ پاک دامن ہو کر بھی اپنے آپ کو داغدار محسوس کر رہی ہوں میں، تمہاری گھٹیا حرکت کی وجہ سے نظریں نہیں ملا پا رہے، کچھ نہ کر کے بھی برباد کر دیا تم نے مجھے۔ خان تماشا لگا دیا سب کے سامنے میری ذات کا۔ زالے بلند آواز میں کہتی ہوئی رونے لگی۔ کسی کے بھی رونے یا تڑپنے پر تیمور خان کا ایسا دل نہیں دکھا تھا جیسے آج اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کے رونے پر دکھ رہا تھا۔ زالے اس طرح مت رو پلیز، میں واقعی بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، سب کچھ نشے کی وجہ سے۔ تیمور خان نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنا چاہے، ویسے ہی زالے نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ آئندہ مجھے چھونے کی یا ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی خان۔ زالے اپنے گال سے آنسو صاف کرنے کے بعد اسے وارن کرتی ہوئی بولی۔ زالے کے کمرے کا دروازہ کھلا تو ان دونوں کی نگاہ دروازے کی طرف گئی۔ کیا کر رہے ہو تم زالے کے کمرے میں؟ کبریٰ خاتون زالے کے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئی سخت لہجے میں تیمور خان سے پوچھنے لگی۔ دادی حضور، میں اپنے کل والے عمل پر سخت شرمندہ ہوں، زالے سے اور آپ سب سے اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ تیمور خان نادم ہوتا ہوا اب کبریٰ خاتون سے بولنے لگا، تم نے کل کی اپنی غلط حرکت سے مجھے کافی مایوس کیا ہے تیمور۔ اپنے ہی گھر کی عزت پر بری نگاہ رکھنے والا کوئی معافی کا مستحق نہیں ہوتا، تمہیں بھی اس کا ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا۔ زالے سے نکاح کی صورت۔ کبریٰ خاتون تیمور خان کو اپنا فیصلہ
صادر اپنا فیصلہ اس کی سزا سناتے ہوئے بولیں۔ کبریٰ خاتون کی بات سن کر وہ دونوں ہی حیرت زدہ ہو کر کبریٰ خاتون کو دیکھنے لگے۔ معاف کیجیے گا دادی حضور، لیکن میں خان سے نکاح ہرگز نہیں کر سکتی۔ جہاں کبریٰ خاتون کی بات سن سے تیمور خان شاکڈ ہوا تھا، وہیں زالے کی بات سن کر وہ مزید شوق کی کیفیت میں زالے کو دیکھنے لگا۔ پوچھ سکتی ہوں لڑکی، میرے فیصلے سے انکار کی کوئی خاص وجہ؟ کبریٰ خاتون ناگواری سے زالے کو دیکھ کر انکار کی وجہ پوچھنے لگی، کیونکہ آج تک ان کے فیصلے سے انکار کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ جس کے ساتھ نکاح کا بندھن باندھا جائے، لڑکی کے دل میں اس کے لیے اس کی محبت ہو نہ ہو مگر عزت ضرور ہونی چاہیے، مگر میرے دل میں خان کے لیے نہ محبت پیدا ہو سکتی ہے نہ ہی عزت۔ زالے کے لفظ تیمور خان کو بری طرح چبھے تھے۔ زالے کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ نفرت وہ ہرگز نہیں برداشت کر پایا، اس لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ لڑکی، تم شاید بھول رہی ہو، میرے حکم کی مخالفت آج تک اس حویلی کے کسی فرد نے نہیں کی، اور شاید تم اپنا بھول بھی رہی ہو کہ تم ہو کیا۔ تمہیں میرا بیٹا 8 سال کی عمر میں اس حویلی میں تب لے کر آیا تھا جب تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہارے اپنے ہی قریبی رشتہ داروں نے تمہیں پالنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہاں تمہیں پڑھایا لکھایا گیا، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا گیا، پیار دیا گیا، عزت دی گئی، کبھی روشانی اور تمہیں فرق نہیں کیا گیا، اور آج تم اس بات کا صلہ میرے سامنے انکار کر کے دے رہی ہو۔ تمہیں تو اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنا چاہیے، انسان ماننا چاہیے کہ تمہیں اس حویلی کی بہو بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میرے پوتے سے اگر بھول چوک میں اگر کوئی گستاخی ہو بھی گئی ہے تو وہ تمہیں اپنے نکاح میں لے کر اس کا ہر جانا برا کر دے گا۔ آگے سے اب میں تمہارے منہ سے انکار نہ سنوں، ورنہ کبریٰ خاتون کو تم بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ کبریٰ خاتون سن کھڑی زالے کو نہ صرف اس کے احسانات یاد دلا کر بولی بلکہ اس کو دھمکاتی ہوئی کمرے سے چلی گئی، جس پر زالے کو بے تحاشا رونا آیا۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرنے لگی۔ زیغم کے آفس کے جانے کے بعد روشانی نے دوبارہ سونا چاہا، مگر کوشش کے باوجود اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ زیغم کے ہونٹوں کا محبت بھرا لمس اپنے ہونٹوں اور پیشانی پر بار بار یاد کر کے اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب اسے نیند نہیں آئی تو لیٹ کر کروٹیں لینا اسے بیکار لگا، اس لیے اٹھ کر وہ پورے فلیٹ کا جائزہ لینے لگی۔ فلیٹ کے انٹرنس پر دائیں طرف کمرہ ڈرائنگ روم تھا، جہاں صوفے موجود تھے۔ روشانی کو سامنے خالی دیوار دیکھ کر وہاں پینٹنگ کی کمی کا محسوس ہوئی، جبکہ دوسری طرف اگر ایک بڑا سا واز رکھا جاتا، دیوان میں خوبصورت سا ریگ اور صوفوں کی سیٹنگ مزید ترتیب سے کی جاتی تو کمرہ مزید اچھا لگتا۔ روشانی سوچتی ہوئی ڈرائنگ روم کے سامنے دوسرے کمرے میں چلے گئی۔ یہ کمرہ ڈرائنگ روم کی نسبت تھوڑا چھوٹا تھا، جہاں ٹیبل اور چیئر موجود تھے۔ ٹیبل پر زیغم کا لیپ ٹاپ موجود تھا اور سامنے دیوار پر 7 شیلف موجود تھا جس میں مختلف کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ روشانی نے اندازہ لگایا یہاں زیغم کا آفس کا ورک کرتا تھا۔ روشانی کی نظر کمرے میں موجود کھڑکی پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ کھڑکی کافی بڑے سائز کی تھی، جس میں سے کوئی بھی اندر آ سکتا تھا، کیونکہ اس میں گرل یا جالی موجود نہیں تھی۔ روشانی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کھڑکی کا سلائڈنگ ڈور بند کیا۔ لازمی کل رات زیغم اسی کمرے میں آفس کا کام کر رہا ہوگا۔ وہ کھڑکی بند کیے بغیر ہی اٹھ گیا تھا۔ روشانی کھڑکی بند کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ کوریڈور کا عبور کر کے سامنے ڈائننگ ہال تھا اور ہال کے سامنے ہی بیڈ روم کے برابر میں ایک چھوٹا سا گیسٹ روم تھا۔ کچن میں آ کر ایک ایک کیبنٹ کھولنے کے بعد اس نے ساری چیزوں کا جائزہ لیا اور دماغ میں ترتیب دینے لگی کہ کیا کیا چیزیں اسے منگوانی ہے۔ رات کو کھانا تیار کر کے پورے فلیٹ کی صفائی کرنے کے بعد وہ زیغم کا انتظار کرنے کے ساتھ زرین کو یاد کرنے لگی۔ ہفتے بھر سے اوپر ہو چکا تھا، اس نے زرین کی ابھی تک آواز نہیں سنی تھی۔ ایسے کیسے میں زالے سے نکاح کر سکتی ہوں جبکہ وہ خود بھی نکاح کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ رات میں جب سردار اسماعیل خان تیمور خان کے کمرے میں آیا تب تیمور خان اسے دیکھ کر بولا، تمہاری کل والی ذلیل حرکت کے بعد میں خود بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ زالے کا نکاح تم جیسے آوارہ انسان سے کیا جائے۔ یہ صرف اور صرف اماں حضور کا فیصلہ ہے۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود زالے تم سے نکاح کے لیے حامی بھر چکی ہے۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے ایسا اس نے صرف اماں حضور کے حکم کی وجہ سے کیا ہوگا، لیکن یہ بہت ہی اچھا ہوگا کہ تم اماں حضور کے سامنے جا کر اس نکاح سے انکار کر دو۔ شاید اماں حضور مان بھی جائیں۔ بیٹی سمجھ کر ہی پالا ہے میں نے زالے کو، میں خود بھی زالے کی زندگی اندھیر ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ سردار اسماعیل خان تیمور خان کو بیلتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ تیمور خان لبھیتا کبریٰ خاتون کے کمرے میں جانے لگا تاکہ انہیں اپنی مرضی بتا سکے۔ ایک بار میں نے انکار کر دیا ہے تو آگے سے ضد مت کرو روشی۔ زیغم آپ کی بات سختی سے بولا تو روشانی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شام میں جب زیغم آفس سے گھر آیا تو اس کا موڈ اچھا تھا۔ روشانی نے اس کا موڈ دیکھ کر زرین سے موبائل پر بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر زیغم نے اسے صاف انکار کر دیا۔ روشانی کو لگا تھا زیغم اس کی یہ بات بھی مان جائے گا، جیسے وہ اس کی پڑھائی کے لیے راضی ہو گیا، اس لیے روشانی وہ دوبارہ اس سے ضد کرنے والے انداز میں فرمائش کرنے لگی، جس کے نتیجے میں اس نے روشانی کو سختی سے جھڑک دیا۔ روشانی خاموشی سے کچن میں چلی آئی تھی۔ رات کا کھانا ان دونوں نے خاموشی سے کھایا۔ صبح ناشتے کے وقت بھی وہ خاموش تھی، مگر صبح کی الگ بات تھی۔ وہ زیغم کو شرمائی لگ رہی تھی، جبکہ اس وقت وہ زیغم کو خفا لگ رہی تھی۔ بتاؤ اپنی تعین ماں کا نمبر۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب روشانی برتن دھو رہی تھی تب اسے زیغم کچن میں آیا اور اس سے زرین کا نمبر پوچھنے لگا، جس پر روشانی زیغم کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اب شکل دیکھنے کے لیے نکاح نمبر بولو جلدی۔ زیغم روشانی کا حیرت زدہ چہرہ دیکھ کر بولا تو روشانی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جسے چھپاتے ہوئے وہ زرین کا نمبر بتانے لگی۔ بیل جانے پر زیغم اپنا موبائل روشانی کو پکڑا کر کچن سے باہر چلا گیا۔ ہیلو تائمہ، میں آپ کی روشی۔ روشانی کی چہکتی آواز سن کر زرین نے حیرت زدہ ہو کر موبائل کی اسکرین پر نمبر دیکھا۔ روشی بچی، یہ کس کا نمبر ہے؟ تم خیریت سے ہو نا؟ زرین روشانی سے پوچھتی ہوئی بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔
سائیں کا نمبر ہے، وہ کل مجھے اپنے ساتھ شہر لے کر آ گئے تھے۔ آپ کی روشی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، سائیں بہت اچھے ہیں تائمہ، روشانی خوشی خوشی زرین کو بتانے لگی۔ اس کی آواز سے چھلکتی خوشی کو دیکھ کر زرین نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، اطمینان ہو گیا ہے مجھے تمہاری آواز سن کر۔ زرین کا سارا دن بیڈ پر لیٹے ہوئے خاموش گزرا تھا۔ اب روشانی کی آواز سن کر زرین اس کی طرف سے مطمئن ہو چکی تھی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے تائمہ؟ آپ کی آواز کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ روشانی زرین کی آواز میں اداسی محسوس کرتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ ارے کچھ نہیں ہوا مجھے، صبح سے طبیعت اداس تھی، اب تمہاری آواز سن لی ہے نا ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ بتاؤ تمہارے سائیں کہاں، اس سے بات کرواؤ میری، اگر وہ بات کرنا پسند کرے تو۔ زرین روشانی کو تیمور خان کی حرکت کا کیا بتاتے، اس لیے اس کو مطمئن کرتے ہوئے الٹا زیغم سے بات کرنے کا کہنے لگی۔ وہ تو بیڈ روم میں ہے، رکیں کرواتی ہوں بات۔ زرین کی بات پر روشانی گڑبڑا گئی تھی، معلوم نہیں زیغم زرین سے بات کرنا پسند کرے کہ نہیں۔ وہ کچھ سوچ کر زیغم کے پاس بیڈ روم میں چلی آئی۔ یہ لے تائمہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں، روشانی نے زیغم کے آگے موبائل بڑھاتے ہوئے بولی۔ وہ جو بیڈ پر نیند دراز ہوا لیٹا ہوا اسموکنگ کر رہا تھا، روشانی کے بات سن کر آنکھیں دکھاتا ہوا اسے گھورنے لگا۔ روشانی معصومانہ انداز میں بغیر آواز کے پلیز کہتے ہوئے زیغم کو دیکھنے لگی۔ موبائل ابھی بھی اس نے زیغم کے آگے کیا ہوا تھا، جس سے وہ روشانی کو گھورتا ہوا تھامنے لگا اور بیڈ سے اٹھ گیا۔ جی فرمائیے۔ سلام کرنے کے بعد زرین سے بولا۔ بیٹا میں روشی کی سگی ماں نہیں ہوں، پر اس کی پرورش ماں بن کر ہی کی ہے۔ تم نے شادی کے بعد روشی کو عزت دی، اس کا مان رکھا، میں بہت خوش ہوں۔ تم سے میں نے جو اس دن بات کی تھی روشی اور تیمور خان کی پسندیدگی کے حوالے سے، خدا گواہ ہے وہ بات میں نے صرف اس لیے بولی تھی تاکہ تم روشی سے دوبارہ کبھی نہ ملنے آؤ، ورنہ کوئی بھی روشی کے کردار پر انگلی اٹھا سکتا تھا۔ کیونکہ تیمور خان سے اس کا نکاح ہونے والا تھا، اس لیے تمہارا روشی سے ملنا مناسب نہیں تھا، مگر اب جبکہ حالات مختلف ہیں اور تم روشی کے شوہر ہو، میرے دل پر ایک بوجھ سا تھا کہ تمہیں سب کچھ سچ بتا دوں۔ میری روشی بہت معصوم ہے، اس کے لیے اپنے دل میں کبھی بھی کوئی برا خیال مت لانا، اس کے دل میں صرف اس کا سائیں بستا ہے۔ زرین زیغم سے اور بھی باتیں بول رہی تھی، جنہیں سن کر زیغم نے فون بند کر دیا، موبائل سائڈ پر رکھنے لگا۔ کیا کہہ رہی تھی تائمہ آپ سے؟ روشانی زیغم کو دیکھتی ہوئی تجسس سے بھرے انداز میں پوچھنے لگی تو زیغم چونک کر روشانی کو دیکھنے لگا، پھر چلتا ہوا روشانی کے پاس آیا۔ وہ بول رہی تھی کہ تمہاری بیوی تھوڑی سی بگڑی ہوئی ہے، بار بار نخرے دکھانے والی اور تنگ کرنے والی، اور اگر وہ روز روز تمہیں تنگ کیا کرے تو تم اس کی طرح اچھی طرح کلاس لے لیا کرو۔ زیغم روشانی کو غور سے دیکھتا ہوا بالکل سنجیدگی سے بولا۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ تائمہ میرے لیے ایسا بول رہی ہوں۔ روشانی انکار کرتے ہوئے بولی۔ زیغم اس کی کمر کے قریب اپنے بازو حائل کر کے اسے اپنے حصار میں لیا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ زیغم روشانی سے پوچھتا ہوا اس کی کمر سے اپنے ہاتھ بالوں میں لے جاتا ہوا بالوں سے کلپ نکالنے لگا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، مجھے صبح کالج جانے کے لیے کپڑے پریس کرنے ہیں۔ روشانی زیغم کی حرکت پر اس کی بہکی بہکی نگاہوں سے ایک دم پر آ گئی تھی، تبھی وہ زیغم کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ تو پھر کیا مطلب تھا، واضح کرو، پھر کوئی دوسرا کام کرنا۔ وہ روشانی کا دوپٹہ ایک طرف رکھنے کے بعد اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر پوچھنے لگا، جو اس کی پیاس بڑھا رہے تھے۔ ساتھ ہی اس نے باہوں کا حصار روشانی کے گرد مزید تنگ کر دیا، اس لیے روشانی اب خاموشی سے زیغم کی نظروں کو دیکھنے لگی جو اس کے ہونٹوں پر تھے۔ زیغم اس کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوا اپنے ہاتھ روشانی کی کمر سے ہٹا کر اس کا چہرہ تھام چکا تھا۔ زیغم کو اپنے ہونٹوں پر جھکتا دیکھ کر روشانی نے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ پیاس بچانے کے چکر میں زیغم کی طلب مزید بڑھتی چلی گئی۔ سائیں پلیز، روشانی اس کا حصار توڑتے ہوئے بوجھل سانسوں کے ساتھ بولی۔ کمرے سے جانے کے لیے مڑنے لگی، مگر سامنے دیوار تھی۔ زیغم اس کو دونوں کندھوں سے تھام کر اس کے بالوں کو چومنے لگا۔ روشانی دیوار پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی سانس بحال کرنے لگی۔ زیغم اس کے بالوں کو کمر سے ہٹا کر دائیں کندھے سے آگے کرتا ہوا اس کے بائیں کندھے پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ روشانی ایک بار پھر زیغم کے حصار میں تھی، مگر اس کا رخ ابھی بھی دیوار کی طرف تھا۔ روشانی زیغم کے انداز پر بے ہوش ہونے کے قریب تھی، تب اس نے زیغم کے ہاتھوں کا بندھا ہوا حصار ایک بار پھر توڑنا چاہا۔ یہ تو غلط بات ہے، اپنی باتیں تو خوب منتیں کر کے منوا لیتی ہو، اور اب جب میری باری ہے تو ایسے کر رہی ہو۔ روشانی کو ہلکی پھلکی مزاحمت کرتے دیکھ کر زیغم شکایتی انداز میں بولا۔ روشانی نے پلٹ کر زیغم کو دیکھنے لگی، اسے ڈر تھا کہیں زیغم اس سے خفا نہ ہو جائے، اس لیے روشانی خود سے زیغم کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتی ہوئی بغیر کچھ بولے اپنی حمایت کی ظاہر کرنے لگی۔ روشانی کے انداز پر زیغم اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں لیتا ہوا مسکرایا۔ بیوی کو کیا اپنے ساتھ لے کر گیا ہے؟ اسی کا ہو کر رہ گیا ہے، پورے 20 دن گزر چکے ہیں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھے ہوئے۔ کشمالہ کمرے میں آ کر فیروز جدئی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ فون پر بات ہو تو جاتی ہے، بتا رہا تھا اپنی مصروفیات کا، ویسے بھی پہلے کون سا وہ ہفتے بعد چکر لگاتا تھا، آ جائے گا، تم اپنا وزن مت کھڑاؤ بیٹے کی یاد میں۔ فیروز جدئی کشمالہ کو دیکھ کر لاپرواہ انداز میں بولا۔ بیٹے کی یاد میں نہیں، اس کی فکر میں وزن گھٹ رہا ہے میرا، وہ تو میری باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا۔ سائیں آپ ہی زیغم کو راضی کرو کہ وہ پلوشا کی چھوٹی نان سے شادی کر لے۔ پلوشا کے سسرال والوں کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے زیغم کی پہلی شادی پر، میں زیغم کے بچے اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں۔ کشمالہ فیروز جدئی کا اچھا موڈ دیکھ کر لجاجت سے بھرے انداز میں بولی۔ مالا اگر تم نے کوئی سنجیدہ بات کی ہوتی تو تمہارا بیٹا بھی سنجیدہ لیتا تمہاری بات کو، تمہیں اگر پوتے پوتیوں کی چاہے تو وہ تمہیں روشانی بھی دے سکتی ہے، اس کے لیے دوسری شادی ضروری نہیں ہے۔ فیروز جدئی کشمالہ کے عقل پر ماتم کرتا ہوا اسے سمجھانے لگا۔ شمروز کے خون کے بدلے میں آئی ہوئی وہ لڑکی، اور میں اس کو اپنی بہو نہیں مانتی، نہ ہی اس سے پیدا ہوئے بچوں کو کی مجھے چاہ ہے۔ پلوشا کے نن سے اگر شادی نہیں کرنی تو زیغم کو تو
بھی میں اس کی دوسری شادی اپنی مرضی سے ہی کرواؤں گی۔ یہ بات آپ بھی میری سن لو اور زیکم کو بھی میرا حکم ماننا پڑے گا، میں ماں ہوں اس کی۔ کشمالہ فیروز جتوئی کو بولتے ہوئے دوبارہ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ فیروز جتوئی کشمالہ کی بات کو سنجیدہ لیے بغیر اپنا موبائل دیکھنے لگا۔ یار روشی، میری بلو شرٹ نہیں مل رہی، ذرا جلدی سے کمرے میں آ کر دو مجھے۔ روشا صبح کے بعد کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، تبھی زیکم کچن میں جھانکتا ہوا سے بولا، سائیں آپ کی بلو شرٹ پریس کر کے الماری میں کل ہی رکھی تھی میں نے، آپ ذرا ایک دفعہ پھر دیکھیں۔ روشا نے ناشتہ تیار کرتے ہوئے مصروف انداز میں بولی، کیونکہ روز کی طرح زیکم کے ساتھ اسے بھی کالج کے لیے نکلنا تھا اور آج وہ دونوں ہی لیٹ ہو چکے تھے، صرف اور صرف صبح ہی صبح زیکم کے رومانٹک موڈ میں آنے سے۔ ان 20 دنوں میں روشانے نے پورے گھر کی سیٹنگ اپنی مرضی سے کی تھی اور باقاعدگی سے کالج جانے لگی تھی۔ زیکم اس کی ہر بات آسانی سے مان جاتا، بلکہ وہ اپنے کاموں میں اب وہ روشانے پر ہی مکمل انحصار کرتا۔ نہیں مل رہی نا یار مجھے، تم نکال کر دو مجھے میری شرٹ، ویسے بھی آج تم نے اچھا خاصا لیٹ کروا دیا۔ زیکم بغیر شرٹ کے شرارتی انداز میں روشانے کو دیکھ کر بولا، جو ابھی بھی بات لے کر نکلا تھا۔ روشانے حیرت سے اسے دیکھتی زیکم کے پاس ہی، میں نے لیٹ کروایا ہے آپ کو؟ صحیح کس نے کہا تھا آپ صبح جاگیں؟ کے ساتھ ہی روشانے جو اپنے اوپر لگے ہوئے الزام پر اس کے پاس آئی تھی، مگر اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خود ہی بلش کر کے، جس پر زیکم ہنسا۔ صبح ہی صبح تم نے مجھے اپنی خوبصورت زلفوں کے جال میں بری طرح پھنسا کر رکھ دیا، اب اتنے قریب میرے ساتھ بالکل چپک کر سو گئی تو پھر ایسے ہی حادثات ہوں گے۔